अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और अब की बार जोड़ तोड़ हुकूमत बनाने के लिए है। पाकिस्तान की तकरीबन सभी जो सफ़े अव्वल की सियासी शख्सियात हैं, सियासी क़यादत है, वो इस्लामाबाद में बराजमान है और इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई पावर शेयरिंग जो फार्मूला है उसको कोई हतमी शक्ल दी जा सके। नवाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जबकि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के भी मुस्लिम लीग नून के साथ रवाबित जारी हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI में भी कोई चैनल एक्टिव है। इस वक्त चारों जानिब सियासी जमातें रवाबित कर रही हैं। दूसरी जानिब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपने अगला जो लाहे अमल है, सियासी मुस्तकबिल है, उससे मुतालिक बात कर रहे हैं, उससे मुतालिक अपने जो मुस्तकबिल है उस पर कोई फ़ैसला साजी कर रहे हैं। और इन्हीं सारे मामलात में आज जो 2-3 ख़बरें आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो GDA के सरबराह पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने जो 2 नशिस्तें सिंध असम्बली की उन्हें हासिल हुई थी वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया है और इंतखाबात के नताइज कबूल करने से पीर पगारा ने इनकार कर दिया है, उनकी जमात ने इनकार कर दिया है। साथ ही साथ इलेक्शन के अमल पे, इलेक्शन से कबल उन्होंने जो मामलात रहे उस पर तशवीश का इजहार भी किया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस बात का इकरार किया है, इस बात की तस्दीक की है कि जमात इस्लामी की कारकर्दगी इंतखाबात में वैसी नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी और वो ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए बतौर अमीर इस्तीफ़ा देते हैं। साथ ही साथ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके सरबराह जहांगीर तरीन अपनी दोनों नशिस्तों से हार बैठे थे और उन्होंने भी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दिया, बल्कि सियासत से भी ख़ुद को किनारा कश कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान की खिदमत अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में करते रहेंगे, लेकिन अब वो IPP की चेयरमैनशिप से भी और सियासत से भी कराराकशी इख्तियार कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब से मुतालिक भी ये हुआ, लेकिन परवेज़ खटक ने इस बात की तरदीद की। उन्होंने ये कहा कि पार्टी छोड़ी है ना सियासत छोड़ी है। रवाबित कम किए हैं इलेक्शन के बाद, लेकिन अभी तक ना पार्टी छोड़ी है ना सियासत छोड़ी है। ऐसे माहौल में कौन होगा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, ये कलीदी सवाल है। इस पर हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, 2 बड़े अहम ऐलान, जहांगीर तरीन साहब और सिराजुल हक साहब। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत बदल रही है? और इससे पहले हमने ये देखा कि जो हारे साद रफ़ीक साहब, हैदर होती साहब, समर बिलोर साहिबा, मुखालिफों को उन्होंने मुबारकबाद दी। कमर ज़मान कायरा साहब, उनका मैंडेट तस्लीम किया और अपनी शिकस्त कबूल की। ये रवैये पनप रहे हैं, इसको नेक शुगून समझा जाए? अच्छा, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का जो इस्तीफ़ा है, अगरचे वो एक अबुरमंदाना और बड़ा दलेराना फ़ैसला है, लेकिन ये जमात इस्लामी की सियासत के हवाले से कोई नई बात नहीं है। 1993 में इस्लामिक फ्रंट बना जिसकी सरबराही काजी साहब के पास थी और काजी हुसैन अहमद साहब ने इलेक्शन लड़ा और बड़े धूमधाम से, लेकिन जब इलेक्शन के नतायज आए तो वो इस्लामिक फ्रंट नाकाम रहा। तो उसके बाद काजी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था जी। ये और बात है कि जमात ने वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, लेकिन काजी साहब ने एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो इस्तीफ़े के बाद खैर दोबारा अमीर मुंतखब हो गए, लेकिन उन्होंने ये काम किया। 1970 के इलेक्शन में जब जमात इस्लामी को शिकस्त हुई थी और सिर्फ 7 सीटें मिली थीं, तो मौलाना मौदूदी ने भी अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी, वो नाकाम रही है। सही है। और सियासत से भी किनारा कश हो गए थे। काजी साहब तो खैर किनारा कश नहीं हुए सियासत से, बाद में उन्होंने खैर MMA के प्लेटफार्म से इलेक्शन जीता भी, हुकूमत भी बनाई। तो लेकिन जिस जहांगीर तरीन साहब की तरफ से एक उसूल पसंदी का मुजाहरा हुआ है और ग़ालिबन जहांगीर तरीन साहब को गिला होगा, उन्हें लाजमन तकलीफ़ हुई होगी कि ओन चौधरी साहब 1,72,000 वोट लेके लाहौर जैसे
حلقے سے جیت رہے ہیں اور میں اپنے حلقے سے لودھراں سے 1 لاکھ ملتان سے 1 لاکھ کی لیڈ سے ہار رہے ہیں. اور لودھراں میں تو انہوں نے اپنے جو مخالف دونوں امیدوار تھے وہ ان کو بھی, اقبال شاہ صاحب کو بھی, اور یہ غالباً ان کے صاحبزاد تھے عامر اقبال یا خود تھے وہ, ان کو دستبردار کرایا. پھر عفت سومرو جو تھیں ان کو دستبردار کرایا. اور الیکشن سے 1 دن پہلے 24 گھنٹے پہلے یا 30 گھنٹے پہلے جس امیدوار کا پی ٹی آئی نے اعلان کیا وہ کوئی 51,000 ووٹ لے گیا, اور ترین صاحب کے کوئی 71,000 ووٹ ہیں, اور صدیق خان کانجو کے کافی زیادہ ووٹ ہیں, اور ملتان سے بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کا 1 لاکھ کی لیڈ ہے عامر ڈوگر کی. تو جہانگیر ترین کو گلا ہوگا کہ میں شاید ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوا ہوں, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن بہرحال یہ قابل قدر بات ہے. ایک بات جو میں نے کرنی ہے وہ, اور یہ سعد رفیق صاحب, امیر حیدر صاحب, اور یہ باقی جو سمر بلوغ ہیں, حافظ نعیم الرحمان, جاری رکھتے ہیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں ذرا. یہ جو ایک نیا پولیٹیکل رویہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیسرا الہی صاحبہ, پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. کیسرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی کہ انتخابات میں آپ کو شکست ہوئی؟ کس چیز کی وجہ جی؟ میں آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے. آپ جو انتخابی نتائج آئے اس کے مطابق آپ کامیاب نہ ہو پائیں, اس کی وجہ کیا بنی؟ جی انتخابی نتائج کے حساب سے تو بہت زبردست کامیابی ہے. آپ ذرا اس کے فگر نوٹ کر لیں. الیکشن کے لیے میرے ووٹ جو تھے مور دین 150 یعنی کہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہے. اچھا. اور اس کے صالح حسین کے ووٹ جو ہیں وہ 30 تک ہیں. جب 30,000 آپ کر لیں. اچھا. یہ آپ ٹوٹل آپ دیکھ لیں اب تک جو ہے رزلٹ. اچھا. علاوہ اس کے کہ جو ہمارے ووٹ میرے جلائے گئے ہیں اور جو بکسے اٹھائے گئے ہیں, اور جو پریزائڈنگ افسروں پہ پریشر ڈال کے کئیوں کو تھپڑ مارے گئے ہیں, کئیوں کو وہاں سے اٹھایا گیا کمروں میں سے کہ آپ سب نکل جاؤ, وہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ سب موجود ہیں, ویڈیوز پہ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی. اس کے باوجود یہ ووٹ ہے جی. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا زیادہ ڈفرینس کے ساتھ یہ کامیابی کا جو یہ اعلان دونوں لڑکے کرتے پھر رہے ہیں اپنے, تو اس کا پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے جی. بیگم صاحبہ, یہ جو آپ کے مخالفین ہیں یا جو بھی لوگ ہیں اس وقت, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی امیدوار ہار جاتا ہے وہ شور مچاتا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی, اور آخر آر او کو آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے, یا الیکشن کمیشن کو آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آپ جیت گئے اور آپ کو ہرا دیا گیا. جی یہ اب ان کو میں سمجھ نہیں آ رہی اس کے لیے میں آپ کو کیا جواب دوں. اس کے لیے آپ ایک یہ چیز کر سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ سروے کریں آپ گجرات کا, لوگوں سے پوچھیں کہ وہاں کیا حالات تھے الیکشن کے, اور الیکشن سے پہلے کیا حالات تھے, کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے. اب صرف یہ چیک کر لیں. اچھا. کوئی ان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا, کوئی ان کی بات سننا گوارا نہیں کر رہا تھا کہ جس حد تک انہوں نے 2 سال سے گجرات شہر میں تباہی, بربادی اور ظلم کی انتہا کر دی تھی ان دونوں لڑکوں نے مل کے. کسی ایک نے نہیں, دونوں ایک سے ایک بڑھ کر تھے. اور ڈی پی او کے آرڈر کے تحت ڈی پی او کرا رہا تھا, مطلب یہ حکم دیتے تو ڈی پی او کرتا تھا. اچھا. یعنی یہ صالح حسین نے اور ان کے بھائی نے مل کے یہ سارا کچھ کیا ہے, اور وہ جو آپ کا رشتہ, آپ کا قربت, وہ سارا کچھ بھلا دیا. آپ انڈیپینڈنٹ طریقے سے یہ چیک کریں. میری بات کی صداقت کو آپ چیک کریں, میری بات پہ مت رہیں, آپ خود سے چیک کریں. جیسے کہتے ہیں جی ہارنے والے, یہ کہہ رہے ہیں ہارنے والے کا یہ ہوتا ہے, فگرز یہ آتے ہیں ہارنے والے کے. آپ یہ بتائیں. جی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا ڈفرینس ہے. چلے 5,000 10,000 پہلے وقتوں میں میرے باپ کے زمانے میں کچھ 100 کا ہوتا تھا, وہ بھی چیلنج ہو جاتے تھے. تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے. صحیح. آپ پلیز اس میں یہ کریں, آپ خود سے چیک کریں گجرات کے لوگوں میں ان کی کیا عزت ہے. جس سے اپنے بندے بٹھا کے اور ان سے جلسے کرا لیتے تھے, جب پریشر ڈال کے لوگوں کے اوپر دھمکیاں دے کے بچے اٹھا کے لوگوں کے بچے تک انہوں نے اغوا کیے ہیں. بچوں, میں آپ کے بچوں کے نام ان کے پیرنٹس کو بتا سکتی ہوں. انہوں نے اس حد تک ظلم اور زیادتی کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. میں تو اس چیز پہ حیران ہوں. تو یہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا ہوگا کہ یہ گھر کا معاملہ ہے, اس طرح نہ کریں, آپ کی پھوپھی ہیں, وہ خاموش رہے اس معاملے میں یا وہ شریک تھے؟ ان کا میں
जिस हद तक मेरी बहनों से जब बात होती रही है ना इनकी, जी उसमें सिर्फ ये होता था कि मैं आपको सिर्फ एक ही बात जवाब में कह सकती हूँ, मैं उनको सियासी खतून हूँ नहीं, जो मेरे से थोड़ी बहुत इस वक्त बात हो सकेगी मैं वही करूँगी, कि वो होता था निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, बस इस हद तक, इससे ऊपर शुजात का कोई रोल नहीं था। अच्छा अब आके मुझे वाकई अब आपने सवाल कर दिया तो मुझे अब शर्म आती है सोच के कि ये मेरा भाई है और ये मेरे बाप की औलाद है। मैं अब क्या इस चीज़ में करूं, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बाप ने इसका नाम शुजात किस बना पे रखा था, क्या सोच के रखा था। अच्छा इसके अंदर शुजात का इतना सा आंसर भी नहीं है, कुछ थोड़ी सी बहादुरी नहीं है, कुछ थोड़ी सी करेज नहीं है। इसको मैंने हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया अपने इस भाई को, किस वजह से, सिर्फ इसलिए दिया है कि ये बीमार है, इसकी बीमारी की वजह से। मुझे फैमिली में से कई लोगों ने मना किया कि ये इस चीज हकीकत नहीं है, आप इससे बाज आ जाएं, ये बेनिफिट ऑफ डाउट गलत दे रही है। अब ये कल की भी इसने जो बात की है मीडिया कह के, उसके बाद मैं वाकई इस चीज से हट गई हूँ, ये बेनिफिट ऑफ डाउट के काबिल ही नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि इसके अंदर बताए ना, इसके अंदर कौन सी शुजात है, इसने क्या तरबियत किया बच्चों की। कल इसने फिर इतना ब्लंडर तो नहीं कहना चाहिए, पता नहीं क्या इसने अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंदी की है। कल इसने फिर किसी मीडिया पर्सन के सामने कहा कि हमारा तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, घर में कोई मसला ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हम सारे इकट्ठे हैं। अब आप इसके बाद मुझे बताएं कि क्या मैं कहूँ इस भाई को, मुझे वाकई शर्म आती है। मैं कहती हूँ इसके बच्चों को तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, मैं अब भी कहती हूँ कि खुदा के वास्ते मैं इनको वार्न तो नहीं कह सकती, रिक्वेस्ट भी नहीं कह सकती, पता नहीं मैं क्या लफ्ज़ इसके लिए बोलूँ। अच्छा। कि खुदा के वास्ते मेरे बाप का नाम लेना छोड़ दें, अपने दादे का नाम मत लें। ये इस काबिल ही नहीं है कि मेरे बाप की ये कोई भी रिश्तेदारी इनके साथ बन सके। सही। अच्छा ये फरमाएं कि अब आपने असूल इतने दुलेर इंसान थे, ये इनकी किधर है, ये इनका ये किधर से रिश्तेदारी ने उन्हें निकाली हुई है। अच्छा किधर से बेटा है उसका। अच्छा आप ये फरमाएं कि अब आपके पास फार्म 45 होंगे, आपने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब मिला है, कोई हो रही है सुनवाई होगी? ये भी अल्लाह का करम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन्होंने ये स्टे दे दिया है, वरना हमें तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन रोकने के लिए स्टे दे दिया है। अच्छा वो तो अब आरओ के जाएंगे उस दिन, जिस तरह से इन्होंने किया है ये 8 तारीख को, थोड़ा सा आप मुझसे अगर आपका टाइम है तो वो भी सुन लें जी। आरओ के दफ्तर के बाहर यहाँ से 8 बजे हम निकले हैं, मेरा छोटा बेटा रासिक और मेरी बहन जो खुद भी कैंडिडेट है और कुछ कजन से हम जल्दी किए आरओ के दफ्तर पहुंचने की, ताकि हमें हमारा जो एक्चुअल जायज असूली कानूनी जो हमारा राइट है वो हमें वो लेटर दे दे। वो रात के आप यकीन करें, आप वहाँ के एरिया से पूछ सकते हैं, गुजरात शायद कभी आप लोगों का गुजर हुआ कि ना हो, रात के वक्त तो लोड शेडिंग हो जाती है, वो इतना वो पॉश एरिया नहीं है, बस कंजस्टेड सा एरिया जहाँ पे हम जाके तो वो सड़क पे बैठे खुले आसमान नीचे। आप किसी से भी चीज चेक करें और फिर आप ये सवाल मेरे से करें। पूरी रात के 8 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक जी हम सड़क पे खुले छत पे बैठे रहे, खुले आसमान तले। अच्छा मेरे छोटा बेटा रास्ते गया, मुझे कपकपी लग गई ठंड में। अब मेरी एज देखें, दूसरी बहनें तो ठीक थी जो भी छोटी, वो यंग है मेरे से काफी एज में। सही। उस पे फिर वो लोगों ने जब हमें देखा वहाँ बैठे हुए, किसी ने छोटी सी अंगीठी ला के हमारे कदमों में रखी है, किसी ने उस अंधेरे में टेलीफोन की लाइट में हमें चाय पिलाने की कोशिश की है कि आप चाय पी लें शायद। लेकिन मेरे बेटे ने रास्ते ने देखा है कि माँ कांप रही है, उसने जाके रिक्वेस्ट की है कि अंदर, हमने देखा हुआ है आरओ का ऑफिस सारा, पहले भी जब पेपर जमा कराने गए थे, जब मेरे से छीने गए थे वहाँ पेपर, तब भी देखा हुआ था। वहाँ 3, 4, 5, 6 कमरे हैं। सिर्फ रास्ते ने रिक्वेस्ट की कि मेरी वालदा रात से ठंड में बैठी है, कोई 1 लाख से कोई कमरा दे दें जहाँ छत तो है ऊपर, और वहाँ बैठ जाएगी बस। फिर जब आपने जो बात करनी होगी, पेपर देने हैं नहीं देने, इंसाफ करना है नहीं करना, वो तो बात की बात। लेकिन वहाँ क्या था, खामोशी। मतलब ये उन्हें आवाज ही नहीं आ रही थी। अब ये अच्छा मुझे याद है 93 में उस दिन भी शाम जी, अगला भी आप सुन लीजिए, चलिए आप अपना सवाल करें जी, तो फिर मैं बताती हूँ अगले दिन क्या हुआ वहाँ पे। जी बताइए। अगले दिन फिर हम गए जी शाम को। वो जो प्रोटेस्ट था, जो एक हमारा लीगल राइट था, हर इंसान का होता है। हमारे वर्कर साथ गए, बड़ी तमीज से, बड़े तरीके से, बिल्कुल उनको कहा कि आपने बिल्कुल शांत रहना है क्योंकि आप जीते हुए हैं, अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो हमारी नाकामी होगी। वो शुक्र है सारे गुजरात के सारा शहर टूट पड़ा था उधर। सही। अब पता नहीं आपके पास वीडियो आती है या नहीं आती है। सबको कहा गया कि आपने आगे नहीं आना, मैं आगे होंगी, आप सब ने पीछे रहना, किसी ने कुछ हुल्लड़बाजी नहीं करनी।
صحیح. کبھی تو زندگی میں سچ بولنا سیکھے. جی مجھے اچھا اب میں سوال یہ کہ سن لیں اگر بات میری. جی 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 اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو وہیں روکے رکھا. جی جتنے انہوں نے توڑے رستے توڑے. بس آگے جا کے میں نے کہا صرف میں جاؤں گی اندر اور میرا بیٹا جائے گا اور میری بیٹی جائے گی, بہو میری چھوٹی راستے کی بھائی. ہم صرف 3 لوگ گئے ہیں اندر. ان کو ہونے کا تم سامنے طرح کسی نے ہمارے پیچھے نہیں آیا. وہ اس پہ مادہ تھا کہ ہم توڑ کے اندر تک جائیں. میں نے کہا کسی نے نہیں حرکت کرنی اور کسی نے نہیں کی. سب نے میری بات مانی. صحیح. اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا. صحیح. وہ کیا کہوں, میرے ڈی پی او ہوتا ہے جس کو, وہ کھڑا تھا. اب میرے غلط الفاظ ہیں نکلنے میں, کہ اس طرح کا بد اخلاق اور ان پڑھ اور جاہل اور ظالم انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور صرف اس کے بارے سنا ہوا تھا 2-3 سال سے کہ یہاں سارے گڑبڑ وہ کر رہے ہیں, لوگوں کے بچے اٹھا رہے ہیں. ان کو اتنی عادت پڑ گئی تھی لوگوں کو واہ کرنے کی. جہاں سنتے تھے یہ ووٹر ہیں, یہ ان کے سپورٹر ہیں, جاؤ جی اٹھا لو, جاؤ جی اٹھا لو. وہ آرڈر ہوتا تھا, سالک شاپے کا آرڈر ہوتا تھا, آگے ڈی پی او اس کو فالو کرتا تھا. ڈی پی او کو آج تک میں نے اس بندے کے بارے بات نہیں کی. میرا سوال رہ جائے گا بیگم صاحب. 93 میں مجھے یاد ہے کہ اسی طرح ایک مشکل الیکشن تھا, تو مجھے یاد ہے کہ پرویز الہی صاحب پھر بھی جیت گئے تھے, حالانکہ اس وقت بھی بہت زیادہ غنڈہ گردی بھی ہوئی تھی, بہت زیادہ مسائل بھی تھے. اور چودھری پرویز صاحب نے مجھے کہا تھا, مجھے یاد ہے وہ لفظ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیر کے منہ سے سیٹ اپنی نکال لی ہے. تو اس دفعہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ شیر کے منہ سے اپنی سیٹیں نہیں نکال سکے, اپنی نہ پرویز صاحب سے؟ ہمارے روکے ہوئے وہاں ان کے پاس پڑے ہیں, ہمارے جائز رزلٹ جو سیدھے ہیں وہ ان کے پاس ہے, اور ان کے پاس ہے. اس کو ساری رات سے بیٹھ کے ہم باہر بیٹھ کے بڑے مطمئن تھے. سوائے ٹھنڈ کے ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا اتنی زیادہ لیڈ ہے. کہاں 1.5 کیا ہوتا ہے 150 اور کہاں 30, تو ہم بڑے سکون سے بیٹھتے ہوتے. کب بھی دیں گے ہمیں, ہمارا رزلٹ دیں گے جو ایکچوئل رزلٹ ہے. یقین کرے ذرا فکر نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی ریگنگ ہوئے گی, کچھ ہوئے گا, کیونکہ ڈفرینس بہت زیادہ تھا نا. اچھا. وہ تو جب ہمیں صبح پتا چلا کہ انہوں نے کیا یہ ساری رات بیٹھ کے تو اپنا رزلٹ چینج کرتے رہے. اب اس کے بعد بتایا پرویز والی بات کہ اس بات کے ساتھ کوئی وہ میچ بن سکتا ہے اس چیز کا. پوری رات انہوں نے چینج کیا وہاں. جب اس کو ڈی پی او کو میں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ کیا کر کے رہے ہیں, آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو روک سکتا ہوں. میں نے کہا کس طرح روک سکتے ہیں, تو بدتمیزی آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ کہتے ہیں میں جو چاہے میں کر سکتا ہوں. یہ اس کا جواب. میں نے کہا اچھا کر کے. یہ بتائیے گا, اب بات یہ ہے کہ آپ نے محسن صاحب کا نام لیا, آپ سالک صاحب کا نام لے رہی ہیں. اب یہ سارے آپ کے اپنے ہیں, ان سے قرابت داریاں ہیں, رشتہ داریاں ہیں. مت کہیں میرا اپنا کوئی نہیں ہے. اپنا تو وہ ہوتا ہے جو حق سچ پہ ہوتا ہے ساتھ آپ کے. اگر میری کوئی غلطی ہے, میرے بچوں کی غلطی ہے, ہمارے وہ اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو بتائیں ہمیں. پتہ جھوٹ پہ جھوٹ آپ کے بولتے جا رہے ہیں. آپ وہ بولتے آپ کہتے ہیں جی آپ کے اپنے ہیں. کس کو آپ اپنا کہیں گے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. اپنا کون سا ہوتا ہے؟ اپنے یہ گجرات شہر کے لوگ ہیں, یہ عوام ہے ہمارے ساتھ, جو اتنی مشکلوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, جن کو ہر روز اغوا کر کے جاتا ہے, ہر روز بچوں تک کو. میں 12-13 سال کے بچے کو اغوا کر کے 2 ہفتے انہوں نے بند رکھا ہے. اس کا قصور کیا تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ میرا تجویز کنندہ تھا. اگر وہ نہ پہنچتا تو میرے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں تھے, جو وہ نامینیشن پیپر ہے. اس بنا پہ اس کے بچے کو اٹھا کے لے گئے کہ اس کے بچے کو اٹھائیں گے 12-13 سال کے, تو یہ تو ہمارے قدموں میں آ کرے گا. اس نے کہا کچھ بھی کر لو, میں پرویز کا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا. جو بات آپ کرانا چاہتے ہیں میرے سے کہ میں اعلان کروں کہ میں 2 لڑکوں کے ساتھ ہوں, تو میں ان کو چھوڑتا ہوں. کہتے ہیں میں یہ اعلان نہیں کر سکتا. میں یہ کر سکتا ہوں, میں گھر میں بیٹھا رہوں گا, میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کروں گا, لیکن یہ میں نہیں کر سکتا. اب بتائیں اس سے بڑی اور کیا زیادتی ہوگی؟ اس کی ماں نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں. میں نے اس کی منتیں کی. اب سنیں نا میری بات, میں نے ان کی منتیں کی, خدا کے واسطے آپ بچہ چھڑا کے لے آئیں. کو لاد سے اوپر ماں کے لیے باپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. بچہ چھوٹا, بچہ بڑا ہوئے تب بھی بات ہے. اسے انکار کر کے جانے سے. اب اس کے آگے بتائیں. 2 ہفتے کے بعد اس کا بیٹا چھوڑا انہوں نے, اس کو بلا کے باپ کو کہ تم ابھی بھی یہ کہہ دو کہ میں وہ ان لڑکوں کے ساتھ ہوں, یہ جھوٹے چور لڑکوں کے ساتھ ہوں. اچھا پرویز صاحب, آپ کے لوگ زندہ ہیں سارے, آپ کسی سے تو پوچھیں نا, کسی سے تو چیک کریں. اچھا یہ فرمائیں کہ پرویز الہی صاحب اب جیل میں ہیں. پرویز الہی صاحب سے سچ بولنے والے ہیں, لیکن سچ کو تو کبھی تو دیکھیں نا. جی
اچھا یہ فرمائیں کہ پرویز الہی صاحب آپ جیل میں ہیں، انہوں نے الیکشن بھی لڑ لیا، آپ نے بھی لڑ لیا، اب بھی کوئی رابطہ کہیں سے ہوا کہ جی معاملہ اس کو ختم کریں، آگے بڑھیں مل جل کر، کوئی ایسی؟ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جی وہ پرویز کے، میں لاسٹ ویک گئی نا سیٹرڈے کو، آج منڈے ہے، میں راسک ملنے جاتے ہیں ہر سیٹرڈے کو، جی میں نے سوچا تھا کہ ان کو نہیں بتاؤں گی، لیکن راسک نے غلطی سے بات کر دی. اچھا وہ ان کا مسعود سیکٹری تھا، یہ آپ چیک کریں، گجرات کا گاؤں ہے سارو کی، وہاں کا رہنے والا. اچھا 40 نہیں، اب بات آپ کو سننی پڑے گی میری، ورنہ جی پھر جی بند جی کر. نہیں سنائیں ساتھ سے وہ پرویز کے ساتھ تھا، آپ سوچیں نا ذرا. جی یہ راسک بتا رہا تھا کہ میں چھوٹا تھا تب سے ان کے ساتھ ہے. اور کیا انہوں نے کیا، اس کے گئے جا کے اس کو کہا کہ تم ان 2 لڑکوں کے حق میں فیصلہ کرو. حالانکہ بیچارہ اتنا کو ہائی لیول سیکٹری بھی نہیں تھا، کچھ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ کوئی 30-40 اس کے پاس ووٹ ہوئیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوئیں گے. اس کے گھر گئی ہے پولیس جا کے کہ یہ تم یہ بیان دو اور تم اس کا ساتھ چھوڑو اور ان 2 لڑکوں کا تم ساتھ دو. اچھا جی اب میں کہتی ہوں کیا بندہ ان کو کہ اس قدر یہ ظالم لوگ ہیں. میں نے تو اس دن صرف یہ کہا کہ یہ ووٹ چور ہے، یہ ووٹ چور نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے. قاتل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ جب مسعود سیکٹری نے انکار کیا، اگلے دن پولیس گئی ہے اس کو اٹھا کے لے گئی، اور اس کے میرا خیال ہے 2 ہفتے شاید کے بعد ان کو فون گیا اس کے بیٹے کو. یہ آپ ساری چیزیں چیک کریں، ان جھوٹوں کی باتیں سنیں لیکن آپ خود سے چیک کریں. کہ اس کے بعد گئے ہیں، اس کے گھر فون گیا اس کے بیٹے کو 2 ہفتے کے بعد کیا کہ عزیز بٹی ہسپتال سے اپنے باپ کی لاش لے جاؤ. اوہو سن رہے ہیں باپ؟ جی پھر آپ اب اس کی لاش لے جاؤ. اور میں نے سوچا تھا میں ان کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ ان کو 30-40 سال سے ایک بندہ آپ کے ساتھ ہو، اور اس مشکل وقت میں نے بتایا اس کے پاس اتنا وہ بھی کچھ نہیں تھا، 20-30 زیادہ سے زیادہ ووٹ ہوئیں گے. یہ ایک ووٹ کے لیے انہوں نے ظلم کی. گجرات شہر پورے ضلع میں انتہا کر دیے ان 2 لڑکوں. میں نے وہ پرویز سن کے ایک دم سے چپ کر کے حیران ہو گئے. پھر میں راسک کو بعد میں کہا، میں نے کہا سر تم نے کیوں بتایا ان کو، پہلے وہ کون سے کم پریشانیوں میں مصیبت میں تو تم نے کیوں ذکر کیا. وہ چپ کر گئے. اس کے بعد پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. انہوں نے اس کے بعد جو بات کی، انہوں نے کہا کہ FIR، حالانکہ نہ کسی نے FIR اس کی درج کرنی تھی، نہ کسی نے کچھ ہونا تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اس ماحول میں کسی نے کرنی تھی. جب اوپر سے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی FIR کس نے کرنی تھی. لیکن انہوں نے پابند سلاسل انہوں نے اپنے دھیان میں کہہ دیا کہ جب اس کی مسعود اس کا نام تھا، مسعود کی FIR درج ہوئے تو ان میں ان 2 لڑکوں کا نام ضرور درج کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاندان آپ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، آپ ایسے ہو جائیں گے، رشتہ داری قریبی. اب یہ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں. انہوں نے کہا مسعود کے خلاف جو بھی FIR ہوئی اس میں سالک اور شافع کا نام ضرور لکھانا. جی ٹھیک. تو میرے بھائی کو بھی آپ مجھے بتائیں اس کے بعد اس کی کچھ بنتی ہے گنجائش کسی چیز کی؟ جی ٹھیک ٹھیک. ایک گھر، ایک رشتہ دار، ایک خاندان، کچھ بھی نہیں ہے. جی میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے ان میں سے، نہ وہ شجاعت میرا بھائی ہے. مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، میرا اب شجاعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جی ٹھیک. مطلب میں اس طرح سے نہیں، میرا ویسے تو بھائی ہے ہی، لیکن جس طرح کی اس طرح سے چپ سادھی ہے ظلم کے خلاف، وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتا نہیں ہے، ان کو روکتا نہیں ہے. اس طرح کی اولاد کو تو بندہ اپنی اولاد کی جہاں غلطیاں ہوتی ہیں، ماں اور باپ تو ان کو مار کے تھپڑ مارتے ہیں، ان کو جوتے مارتے ہیں. صحیح. یہ کس طرح کے پیرنٹس اور یہ کیا کر کہہ رہے ہیں. شجاعت نے جیسے وہ کہتے ہیں نا اپنی عزت رول، اس اولاد نے اس کی عزت رول کے رکھ دی ہے. اتنا بہترین انسان تھا، پتہ نہیں یہ اس کا ہوا کیا سارا کیا. بہت شکریہ کیسرا الہی صاحبہ، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب نے جوائن کیا ہے، اور رانا صاحب ایک مرتبہ پھر ہم ان کو قومی اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں. رانا صاحب جیت کی مبارکباد بھی قبول کیجئے. آپ جو خود جیتے ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹ، لیکن دوسری طرف یہ جو الیکشن ہوئے اور اس کے نتائج جو آ رہے ہیں، اب بہت سی ایسی پریس کانفرنسز ہیں. پیر صاحب پگارا نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے تو پورا جو الیکشن کا عمل ہے اس پہ ہی سوال اٹھا دیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ہمیں بھی ہروا دیا گیا ہے.
ان لارج زیادہ تر جماعتیں جو ہیں وہ دھاندلی کی بات کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈیبلٹی الیکشنوں کی برقرار ہے اور یہ رہے گی؟ ہلو جی رانا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. مجھ سے آپ نے بات کر رہے ہیں؟ جی رانا صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ کو مبارکباد بھی پیش کی ہے اور سوال بھی یہ پوچھا ہے کہ پیر صاحب پگارا نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم سیٹیں چھوڑ رہے ہیں اپنی، اور یہ الیکشن جو ہیں وہ متنازعہ ہیں. تو الیکشن کی کریڈیبلٹی آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی کہ میں پہلے بات کرتا رہا ہوں کہ پہلے کہتے تھے کہ جی یہ الیکشن کیسا ہے اور لوگ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، ویلیڈیٹی کیا ہوگی. تو میں نے کہا جب کہ ایک جماعت کو جب وہ پی ٹی اے کی بات کرتے تھے کہ جی ان کا لیڈر جیل میں، تو میں نے کہا اگر ٹرن آؤٹ لوگ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں تو الیکشن کی کریڈیبلٹی تو اس سے ہے نا کوئی ایکسیپٹیبلٹی تو ایکسیپٹیبلٹی تو ہوگی جب اتنا اس دفعہ جتنا ووٹر نکلا ہے، جتنے جوش و خروش سے نکلا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اتنا انوالو تھی پوری نیشن کہ آپ نے شاید ہسٹری میں اتنا جوش و خروش اور رش نہیں دیکھا جو پولنگ اسٹیشنز. تو ابھی بات جو رہ گیا پوسٹ پولنگ جو بات ہو رہی ہے پولنگ ڈے کی، جو ابھی حالات گزر رہے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس پہ کوشچن نہ کھڑے ہوں. میں بالکل آپ کو یقین سے شاید 70 میں تھا ایک الیکشن جس میں شاید وہ بھی دوسرے کوشچن پہ نظر ہو گیا کہ جی وہ ایسٹ پاکستان میں میجورٹی تھی مجیب الرحمان کی اور اس کو گورنمنٹ نہیں دی گئی. ابھی جو یہ بات کرتے ہیں جس طرح کے بھی الیکشن آپ کرائیں وہ یہی بات ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ پولنگ ڈے پہ جو بھی ہوا میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. جس طرح کے پولنگ اسٹیشن تھے، جس طرح کا اسٹاف تھا، وہ 80% ٹوٹلی پرو پی ٹی آئی تھا اور وہاں پہ گڑبڑ کر رہا تھا. میرے پاس ویڈیو ہے جو پولنگ ایجنٹ میرے پاس بھیج دیے. جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ لوگ تھے، چاہے پولیس والے تھے کوئی تھے، وہ بھی تھوڑے سے کمپرومائز تھے. پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا تھا، کیونکہ میرا تو بالکل فیئر، میرا تو الیکشن ہر وقت ابھی بھی الیکشن دیکھ لیں جس طرح کا میرے الیکشن ہوئے ہیں، میرا حال شاید اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا یا جو بھی ہوا ہے، لیکن مجھے کچھ گلے ہیں. لیکن میں بتاؤں یہ ہونا ہے جی بالکل. ابھی جو ایک بات پہلے سے زیادہ لوگوں میں ہے، جماعتوں میں ہے، انڈیویجول میں ہے کہ ایکسیپٹ ہی نہ کرنا کہ ہم نہیں مانتے. 18 کا الیکشن ہوا، 18 میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم اسمبلی میں گئے، ہم نے اوتھ لیا، وہاں پہ ہم نے کہا کہ عمران خان ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، تمہیں سپورٹ دیں گے. جی گو یہ الیکشن دھاندلی والا ہے، آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو مطلب اگر رانا صاحب اوور آل جو بات رہی اس کو ہم نے یہ دیکھا، جو ریزلٹس بھی آئے، جو ہم گئے 8 فروری کو مسلم لیگ نون اپنا ووٹر اس طرح نکالنے میں کامیاب رہی کیا جس کی آپ توقع کر رہے تھے؟ اور اگر آپ ووٹر نہیں نکال سکے تو اس میں کوتاہی کمی کیا رہے گی؟ یہ آپ کی بات کی درست ہے. میرے اپنے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو انالائز ہم کر رہے تھے یا اسیسمنٹ یا انالیسس تھے آپ جیسے لوگوں کے اور بڑے تجزیہ کار وی لاگر میں سنتا بھی رہا ہوں. میرا منیمم 70-80 یا 1 لاکھ کا ون سائیڈڈ الیکشن تھا میرا، لیکن رزلٹ آیا تو اس میں بالکل تھوڑا سا میرا 20,000 کی میری ہے لیڈ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ جس طرح 18 کا ہمارے لوگوں نے، میرے کم سے کم میں کیا بتا رہا ہوں کہ جس طرح الیکشن لڑا میرے ساتھیوں نے، اس طرح کا اس وقت نہیں تھا. اور اس طرح وہ اتنے جس طرح آپ کہتے ہیں وہ نکلا نہیں ہے، نکالتے تو ساتھی ہیں نا جی. وہ موبلائزیشن نہیں تھی، وہ ادھر آئے نہیں، جس سے یہ فرق بھی پڑا. اور تھوڑا سا مجھے گلا بھی ہے اپنے ساتھیوں پہ کہ یار آپ نے اس طرح جان نہیں ماری جس طرح الیکشنوں میں. میں نے یہ میرا 10واں الیکشن تھا فیصل صاحب اور نیشنل رانا صاحب قطع کلام معاف، اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ خود آپ کی لیڈرشپ نے جو ماحول بنایا کہ جی بس ہم تو آ گئے ہیں، میاں صاحب تو وزیر اعظم ہیں، ایک دن اشتہار بھی چھپوا لیا سارے اخبارات میں وزیر اعظم نواز شریف کا، تو آپ کے ووٹر نے اور آپ کے سپورٹر نے سمجھا کہ جی ساڑھے تے گل ہو گئی ہے
اور مقابلے میں کوئی ہے نہیں، ان کے ووٹر نکل آئے اور آپ کے ووٹر گھر میں بیٹھے رہے؟ میاں صاحب کی جو بات ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو تھیں وہ دینی چاہیے تھیں، کیونکہ یہاں کا کوئی کچھ پرسنٹیج ہے ایسی ہے، میں اس کو ویری ہو سکتی ہے 5 to 10%، یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتا ہوں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ خاص طاقتیں ان کا تھوڑا سا سافٹ ہیں، تو وہ ایڈمنسٹریشن آپ کو جو ماحول تھا تو وہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو یاد ہے کہ بہت ساری پارٹیاں کہتی تھی نہیں، بلاول صاحب کہتے تھے کہ میں تو پرائم منسٹر بنوں گا ہر صورت، میں نہیں بننا ہے، تو وہ ووٹر کو میسج دے رہے تھے۔ یہ تو نہیں تھا کہ انہوں کو پتا تھا کہ بعد میں جو سچویشن آئے گی اس کے مطابق ہم دیکھیں گے، لیکن یہ تھا کہ نہیں میں نے بننا ہے۔ اگر ان کو کوئی کہتا تھا کہ جی آپ کے تو اتنے نہیں نمبر ہو سکتے سندھ میں، تو ہے تو آگے کیا، وہ کہتے نہیں میں آزاد بنا لوں گا، صرف اپنے ووٹر کو تھوڑا سا وہ کرتے تھے۔ یہ میاں صاحب نے ٹھیک کیا، اسٹریٹجی ان کی ٹھیک تھی اٹریکٹ کرنے کے لیے عام ووٹر کو کہ ان کی گورنمنٹ بنے گی، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو غلط لے لیا، انہوں نے اس کو تھوڑے ریلیکس ہو گئے کہ ہم تو ٹھیک ہے، بڑے کمفرٹیبل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مے بی کہ ہمارے لوگوں پہ یہ بھی اثرات ہوئے ہوں، کیونکہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں بڑی محنت کی تھی اور ہم بڑی مشکل سے، وہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بس تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کینڈیڈیٹ لائے گئے، الیکٹیبل لائے گئے، بہت کچھ ہوا، بہت سارے لوگ موقع پہ فزیکلی پولنگ والے دن بھی لائنوں کے پاس جا کے وہ لوگ جو اہم لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ جا کر کہا لائنوں میں کہ ووٹ ادھر دیں، یہ اس جماعت مت ووٹ دیں۔ کہنے کا مقصد ہوا ہے اس وقت بہت برا، رانا صاحب لیکن ہم الیکشن جیت گئے۔ رانا صاحب جو سہولت، لیکن ایک سوری فرمائیں کہ اگر آپ دیکھیں ووٹ ہے وہ ہمیں زیادہ بڑا ہے 2018 سے، ہماری جو نمبر ہے فگر ہے وہ بڑا ہے، جو پی ٹی آئی کا ہے وہ 18 سے ادھر ہی ہے کھڑا ہے، اس میں انکریز نہیں آئی۔ نہیں سر، جو فگرز آئے ہیں وہ ان کے ووٹ زیادہ بڑھے ہیں، ان کے آپ کے کم بڑھے ہیں، ان کے زیادہ بڑھے ہیں۔ جو فگر اس وقت آئے ہیں وہ الیکشن کمیشن بھی دے گا، لیکن جو اس وقت فگر سامنے آ رہے ہیں ان کے زیادہ بڑھے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال کرنے لگا تھا کہ جب ہم آپ سے یا آپ کے دوستوں سے، ساتھیوں سے سوال کرتے تھے نا، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، پبلک میں کچھ اور ہے۔ میاں صاحب تشریف لائے، ظاہر ہے ایک اتنی بڑی پرسنالٹی، 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اتنا عرصہ ان کو باہر رکھا گیا، وہ بھی ایک اٹریکشن تھی۔ جو سہولتیں 18 میں عمران خان یا اس کی پارٹی کو ملی تھی اس سے زیادہ سہولتیں آپ کو دی گئی تھیں، سزائیں وغیرہ یہ وہ، اگر ان کو برابر بھی کر لیا جائے تو، لیکن نام لینے پر پابندی، نشان لینے پر پابندی، سارا کچھ۔ اس کے باوجود آپ کی سیٹیں کم ہیں، یعنی جو انہوں نے لے لی تھیں اور جو آپ کو ملی ہیں، تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی پارٹی کی سطح پر یا اپنی سطح پر آپ نے اینالائز کیا ہے؟ میں بالکل اینالائز تو ہم ابھی اس طرح نہیں کر پائے، لیکن جنرل سی باتیں ہوئی ہیں کہ ہماری اپنی کچھ اس میں کمزوریاں یا خامیاں تھیں پولیٹیکل سائڈ پہ، جو ٹکٹ تقسیم کیے وہ شاید اس طرح صحیح نہیں تھے، اس میں یہ بات درست ہے۔ پھر آپس میں ہمارے جھگڑے بڑے تھے، ایک ایم پی دوسرے کے ساتھ نہیں چل رہا، دوسرا تیسرے کے ساتھ نہیں چل رہا۔ ہمارے ووٹرز جو تھے، کیونکہ زیادہ ہو گیا نا، ایک ہجوم تھا ہمارے سپورٹروں کا، تو وہ بھی آپس میں جیلسی اور یہ کرے گا۔ اگر ایک جگہ پہ، ایک پولیس اسٹیشن پہ 2-3 اہم لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کر لے گا، میں کیوں کروں، یہ نیچا دکھاتے رہے۔ یہ بات درست ہے، اینالائز ہم اس کو بہت ڈیپلی کریں گے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہماری پولیٹیکل پروسیس میں ڈیسیژن میکنگ میں ان دنوں میں جو کیے وہ شاید اس سے بہتر ہو سکتے تھے، صحیح ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے۔ رانا صاحب اب آگے بڑھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کر رہے ہیں۔ الیکشن مہم کے دوران پیپلز پارٹی نے، جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت میں ہماری شمولیت غلطی تھی، ساری غلطیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے کی، شہباز شریف صاحب نے کی۔ اب پھر آپ شریک ہو رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب شرکت ہوگی تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا کہ ساری غلطیاں آپ کی ہوں گی اور جو خوبیاں ہوں گی، اچھی پالیسی ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، اور یہ جو آپ کا ملاپ ہوگا وہ مجبوری کیا ہے آپ کی؟
मजबूरी तो ये नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं 16 महीने वाली, वो पॉलिटिकल उनकी स्टेटमेंट्स थी, वो मलबा खुद उठाने के बजाय हम पे डाल रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट उस वक्त बनी वो ज़बरदस्ती सबसे नंबर 1 उनकी ख्वाहिश थी कि ये हर सूरत गवर्नमेंट बनानी है, वरना हम तो शुरू में छोड़ रहे थे। जरदारी साहब कहते थे नहीं करनी है, तो वैसे चैलेंज था, वो चैलेंज डिफ़ॉल्ट होने का था, उससे हम बिल्कुल कामयाब हुए। लेकिन वो चीज़ जो बहुत बड़ा नुकसान था दिवालिया होने का, बहुत बड़ी गड़बड़ होती अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता मुल्क। लेकिन जो लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई, वो लोग नहीं देखते कि उस एंगल से या उस लार्ज स्केल से कि क्या फ़ायदा हुआ है फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, आने वाले मुस्तकबिल में। लेकिन वो जो उनकी इंडिविजुअल पिंच थी, महंगाई आई, बहुत कुछ ऐसे फैसले करने पड़े, मुश्किल फैसले करने पड़े, और उन दिनों में करने पड़े। अगर 5 साल के लिए आप आते हैं तो आप 1-2 साल यू कैन अफोर्ड कि मुश्किल फैसले करें, ऑब्जर्व कर लें, बाद में लोगों को रिलीफ मिले या कुछ उनके लिए बेहतर काम किए जाएं, अच्छी गवर्नेंस हो, परफॉर्म करें, रिलीफ दें। तो वो तो दैट इज पास्ट। अब जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप कहते हैं मजबूरी क्या है, मजबूरी तो नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उनके पास सीटें, क्या आप समझते हैं पीटीआई को अगर हम कहें, जो कि हम इसमें कहना क्या है, अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो आगे बना लें, हम तो बिल्कुल वेलकम करेंगे। अगर उनके पास वो है जितने नहीं, लेकिन राणा साहब आपका नारा ये रहा वोट को इज्जत दो, वो वोट जो है पॉपुलर वोट उनको पड़ा शासन में। और थोड़ा सा एक सेंटेंस, जी अब पाकिस्तान इस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मतलब इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता अगर वो गवर्नमेंट नहीं बना पाते पीटीआई वाले, वो जो आजाद हैं बैक्ड बाय पीटीआई, तो फिर हमें पाकिस्तान को संभालना है जी। पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, क्राइसिस है, बिल्कुल है। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहते हैं ना, पाकिस्तान इज द फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। राणा साहब जमहूरी रवैया ये भी है, सवाल ये है, मिलजुल के लेके जाना है। सवाल राणा साहब ये है कि आप बिल्कुल हुकूमत बनाएं, लेकिन आफ्टर पीटीआई पहले मियाँ साहब का आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको कहें जी आप हुकूमत बनाएं, जब वो ना बना पाएँ तो आप बिल्कुल हुकूमत बना लें, लेकिन आप तो उसकी नफ़ी करके आप हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। नहीं, हम देखिए आपस में बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। हमारा जो अप्रोच है या हमारी सोच है वो एक है कि पाकिस्तान को संभालना है। पीटीआई जो है हमारे नज़दीक इंतशार है पाकिस्तान, लेकिन उससे हमें नहीं है। अगर उनके मेंबर आते हैं तो हमने क्या कहने हैं, देखिए उनका दावा है कि हम बनाएं, क्योंकि वहाँ प्रोसेस है। राणा साहब एक ब्रीफ कमेंट कर दें। राणा साहब आप जमहूरी रवैये की बात कर रहे हैं, वो 92 इंडिपेंडेंट के साथ कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, तो जमहूरियत में तो जिसकी अक्सरियत है वो आके उसको हुकूमत की दावत दी जाती है, तो मुस्लिम लीग नून दावत नहीं, मेरी बात सुन लें जी। ये थोड़ी सी मेरा क्लैरिटी इसमें चाहिए। पहले था कि प्रेसिडेंट जो है वो दावत देता था जिसकी जो मेजॉरिटी होती थी कि जी आप आए, आप गवर्नमेंट बनाएं। अगर वो नहीं बनाते थे तो फिर दूसरी को कहते थे ये आप आए। लेकिन यहाँ ये है कि सेशन होगा, वहाँ पे वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, अगर ये कहते हैं तो वहाँ पे पता नहीं 166 चाहिए, कितने चाहिए वो करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई नहीं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर दूसरी पार्टी या इलेक्शन हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो बिल्कुल आगे शो कर दें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, मैं बिल्कुल वेलकम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जी। बिल्कुल ठीक, क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप शोर करते जाएं तो उससे हासिल नहीं है ना कि मियाँ साहब ने ये कह दिया, मैं कहता हूँ मैंने गवर्नमेंट करनी है, हमारे पास मेजॉरिटी है, वो कहते हैं हमारे पास है, वो मेजॉरिटी आप शो कर दें। फैसल साहब जी बिल्कुल ठीक है, राणा साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है। एक बहुत शुक्रिया राणा तनवीर साहब आपका। ब्रेक के बाद जरा इसी पे बात करेंगे। ये जो पीटीआई का रवैया है, जो माजी का रवैया है और जब उनको मैंडेट मिला है उसके बाद का रवैया, अगर रवैये में तब्दीली ना आई तो नुकसान किसका होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، بریک سے پہلے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو انتشار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام نے انہیں بھی مینڈیٹ دیا ہے. صحیح. اگر مسلم لیگ نون یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم لیڈنگ پارٹی ہیں، میجورٹی پارٹی ہیں، تو جب ہم ٹیبل پہ نمبرز رکھتے ہیں تو عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس بھی ہے، اور کے پی کے میں تو لینڈ سلائیڈ ہے. ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو بھی مینڈیٹ دیا ہے، بلوچستان کے عوام نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، بی این پی، باپ، ان کو بھی مینڈیٹ دیا ہے. پولیٹیکل بیہیویئر، طرز سیاست میں جو تبدیلی لانی ہے کہ جس طرح ہم ان کو انتشار سمجھتے ہیں، وہ ان کو کچھ اس سے نیکسٹ لیول چیز سمجھتے ہیں. بالخصوص پی ٹی آئی نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں، سیاسی غلطیاں، لوگوں کو ساتھ نہ ملانا، اپوزیشن کو کنسیڈر نہ کرنا، بات کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، اگر یہی رویہ رہا، وہی سڑکوں کی سیاست پہ رہے، اسمبلیوں سے نکل کے باہر آ گئے، تو اس کا فائدہ ہونا ہے مستقبل میں انہیں؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ماضی میں جو بھی ہوا وہ ہو گیا. مستقبل کی بات یہ ہے کہ عوام نے تمام سٹیک ہولڈر کو ایک راستہ دیا ہے. عوام ریسکیو کر رہے ہیں، ایک طرح سے عوام ریسکیو کر رہے ہیں. عوام نے ایک مینڈیٹ دے کے سب کو کہا کہ چھوڑیں ماضی کو، کس نے کیا غلطی کی، کس نے کیا زیادتی کی، کون مجرم ہے، کون بڑا شریف النفس ہے. بات یہ ہے کہ وہ ماضی ہے. حال یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک مینڈیٹ دے رہے ہیں، سب اس کا رسپیکٹ کریں. یہ ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی عوام نے کوشش کی ہے، اور ہمارے عوام، ہمارے تمام سٹیک ہولڈر جو ریاست کے ہیں، ان سے زیادہ دانا ثابت ہوئے، زیادہ عقل مند ثابت ہوئے، اور انہوں نے ایک آپ کو ڈیڈ لاک توڑنے کا فارمولہ دیا. اس وقت بھی اگر مثلا یہ چھانگا مانگا کی سیاست شروع ہو گئی ہے دوبارہ، ایک آدمی ایک پارٹی کے، یعنی چھانگا مانگا کی سیاست کے بعد میاں صاحب نے لوٹا کریسی کے خلاف، ضمیر فروشی کے خلاف، فلور کراسنگ کے خلاف سب سے زیادہ کام کیا ہے، سب سے زیادہ شور بھی مچایا اور قانون سازی بھی کی. جی، یہ جو ہمارے ہاں قوانین ہیں نا، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں جو پابندیاں ہیں، وہ میاں صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. لیکن کل مجھے اتنی، یقین کریں، افسوس ہوا جب وہ مریم بی بی کھڑی تھیں وسیم قادر کے خلاف، کہ بھئی ایک آدمی کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ حلفاً بیان کر رہا ہے کہ جی میں پارٹی کا وفادار رہوں گا. ایک دن نہیں ہوا اور اس کو آپ نے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ تصویر کھنچوا لی. کریں شامل، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم آپ یہ تو نہ ثابت کریں کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے. پھر وہ ووٹ کی عزت کہاں سے رہے گی؟ اچھا، وسیم قادر کی تو اپنی ایک زمانے میں وابستگی رہی نا، وہ ڈپٹی میئر بھی رہا نون لیگ سے رہا. جب پارٹی اس وقت تو جو ووٹر کو چیٹ کیا گیا، یہ ایک سوال ہے. نہیں، ایک آدمی جو ووٹر کو چیٹ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے آج، کل آپ کو چیٹ کرے گا، آپ پھر روئیں گے. لوٹا کریسی ہوگی، ضمیر فروشی ہوگی، یہ فصلی بٹیرے ہیں. جیسا میرا سوال میں جو آپ کا سوال تھا، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ عوام نے کہا ہے کہ ماضی کو چھوڑیں، مستقبل کی بات کریں. اور مستقبل یہ ہے کہ اس وقت جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس کو موقع دیں، توڑ پھوڑ نہ کریں. عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی جو ہوگی وہ افسوسناک ہوگی. اب ہو کیا رہا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا، ایک تو الیکشن کمیشن کا اعلامیہ آیا، بجائے اس کے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا اعتراف کیا جائے، ادراک کیا جائے، وہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہوا یہ کہ نیٹ بند تھا اس لیے تاخیر ہوگی. وہ جو دور دراز کے، بھائی لاہور کے الیکشن کے نتائج جو ہیں لیٹ آئے ہیں، 6 گھنٹے گزر گئے، نتائج آ ہی نہیں رہے تھے. 18 میں بھی یہی شکایت تھی. اچھا، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب میڈیا نے قبل از وقت نتائج نشر کر دیے. یہ 6 بجے سے پہلے ہوئے ہیں، جب ایک ضابطہ اخلاق الیکشن کمیشن نے بنایا اور انہوں نے کہا کہ 6 بجے کے بعد کریں گے. اب 45 فارم لے کے پریزائڈنگ افسر سے دستخط شدہ اگر کوئی میڈیا چلا رہا ہے تو میڈیا نے قبل از وقت کیا. لیکن اگر 50,000 60,000 کی لیڈ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے 10% پہ. شاہ صاحب، یہ جو لیڈ بدلنے والا معاملہ ہے، اس میں دیکھیے کہ اب بہترین حل یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، عدالتوں میں لوگ چلے گئے، عدالتیں فیصلہ کر دیں گی، لیکن
ذاتی رائے یہ ہے میڈیا پہ تو نہ ڈالے نا. ہاں، میں یہ پوائنٹ میرا جو ہے کہ میڈیا تو ذمہ دار نہیں ہے نا, آپ کی غلطیوں کا ذمہ دار میڈیا نہیں ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ احتجاج آپ کے تھے پریزائڈنگ افسر جو حکومت نے دیے تھے, جی صحیح ہے, ان کی غلطی ہم پر نہ ٹھیک ہے. ڈالیں. احتجاج اور پرتشدد احتجاج, جلاؤ گھیراؤ, اس کی کوئی تائید نہیں کرتا. اس سے بچنا ہوگا, اور آئی تھنک عدالتوں پہ انحصار کرنا چاہیے. عدالتیں ریلیف دیتی رہی ہیں. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی, اجازت دیجیے.